جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो वफाकी हुकूमत ने बड़ा सख्त मैसेज दिया है पीटीएम को, इसके अलावा मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को और बाज़ सियासी जमातों को भी मैसेज दिया है। इसके साथ सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा वक्त पाकिस्तान पहुंचा है। क्या मायदे करने जा रहा है और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और आया कि ये G2G इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए होगी या पाकिस्तान के लिए मज़ीद जंजीरें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और इसके साथ स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए एक बहुत बड़ा कदम, मैं कहता हूँ कि तारीख़ में शायद इससे बड़ा इक़दाम ना किया गया हो जो आज किया गया और जिसके इख्तियारात दिए गए हैं कस्टम्स को, वो आपकी उसको तफसीलात भी बताएंगे। और फिर नॉन फाइलर के साथ 1 नवंबर से क्या होने जा रहा है वो भी कुछ इसमें शामिल है। और जो सबसे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा सख्त मैसेज दिया। और उन्होंने मैसेज किसको दिया है? एक तो मैसेज उन्होंने कहा है कि जो मुल्क तोड़ने की बात करेंगे या हथियार उठाएंगे रियासत के खिलाफ वो हमारे दुश्मन है। किसको मैसेज दिया? दूसरा मैसेज किसको दिया है? उन्होंने कहा ये रियासत के खिलाफ जो पाकिस्तान तोड़ने की या हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, इनके जो बैरून मुल्क बैठे हैंडलर हैं उन्होंने बात की है इंडिया की और कुछ और मुल्कों की जिनका नाम लेना शायद रियासत भी बड़ी घबराती है। तो कई शवाहिद हैं जो इनके पास आ चुके हैं जो वो कहते हैं, जिसमें फंडिंग के शवाहिद भी हैं। और ये भी कहा है कि पीटीएम जो अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनवा रही थी इंडिया से, उसके भी सारे तमाम जो हैं शवाहिद मौजूद हैं। और उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि जो पीटीएम के सहूलतकार होंगे, अब उसमें कोई भी हो सकते हैं, सियासी जमातें भी हो सकती हैं, उसमें लोकल लोग भी हो सकते हैं, फॉरेन भी लोग हो सकते हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे और उनको पीछा किया जाएगा उनका भी। तो बड़ा सख्त मैसेज है। ख़ासकर ये मैसेज जो उन्होंने बात की है कि जो बैरूनी अनासर हैं, बैरूनी हाथ हैं जो इनके पीछे, उनको बड़ा सख्त मैसेज दिया है कि जब वो पाकिस्तान में इस किस्म की सरगर्मियों के लिए वो फंडिंग फराहम करेंगे या कुछ और तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो भी नहीं बच सकेंगे। फिर उनके मुल्क में भी हम इसी किस्म की जो है कार्रवाइयाँ करेंगे। और ये कोई ना समझे कि जब पाकिस्तान में कोई फसाद फैलाएगा तो उनके वहाँ फसाद नहीं फैलेगा। वो बड़े क्लियर मैसेज हैं। बैरूनी जो ममालिक हैं उनको भी मैसेज दे दिए हैं और पीटीएम को भी मैसेज दिया। पीटीएम पे तो पाबंदी लगा दी है। आज वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ वाक़या हुआ है उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है जहाँ जिरगा होना था। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है और लगता ये है कि अब रियासत जो है और हुकूमत जो है इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। और बड़ा एक ही साथ उन्होंने कई महाज खोल लिए हैं हुकूमत ने। पीटीएम को बैन तंजीम करार दिया है। इसके अलावा उनके कई लोगों को शेड्यूल 4 में भी डाल दिया गया है। इसके साथ आपको पता है पीटीआई के साथ भी वो आइज टू आइज खड़े हैं। और जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी में गुज़श्ता दिनों वो भी आपको मालूम है। अली अमीन के भी मामलात आपको मालूम है। इस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो हुकूमत ने और आइनी तरमीम का महाज है, तो ये सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं और अब इन पर साथ साथ डेवलपमेंट भी करने जा रही है हुकूमत। आइनी तरमीम भी करनी है लाजमी 25 अक्टूबर से कबल। पीटीआई को इस्लामाबाद भी नहीं आने देना। और उन्होंने ये बात आज फिर कही है कि किसी भी लश्कर कशी की जो है इजाज़त नहीं देंगे और बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। और उससे पहले ही इस दफ़ा पेशगी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। केपी हाउस को सील कर दिया है। इसके अलावा भी जो वहाँ पर केपी में पुलिस के मामलात हैं उन पर भी कंट्रोल देखने की कोशिश करी है। और भी कई इक़दाम हैं जो आखिरी इक़दाम से पहले हो सकते हैं। जो आखिरी इक़दाम आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है केपी में इमरजेंसी लगाने का या कोई और इक़दाम करने का, गवर्नर राज लगाने का। तो उससे पहले भी जितने ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट किए जाएंगे। उस पर कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को किसी तरीके से
جو یہ سمجھتے ہیں اپنے اس راستے پر لایا جائے. تو یہ تمام چیزیں ایکسرسائز شروع کر دی اور اس پر پیش رفت ہو رہی ہے. دوسری بڑی اہم خبر ہے کہ سعودی جو انویسٹرز ہیں وہ کوئی 130 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے، اور آج سے اسلام آباد میں اس حوالے سے ان کی حکومتی سطح پر بھی اور بزنس میٹنگز بھی شروع ہو جائیں گی. اور یہ کہا جا رہا ہے، رپورٹ کی جا رہی ہے کہ $2 ارب سے زائد کے جو انویسٹمنٹ کے معاہدے ہیں وہ سعودی انویسٹرز کے ساتھ سائن کیے جائیں گے. اس کے ساتھ تو چائنی پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے کچھ معاہدے کیے جائیں گے، جس میں بدقسمتی سے 2 چائنی انجینئرز کراچی میں دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ ٹیم تھی جو انرجی ڈیٹ ہے چائنا کا $15 بلین کا، اور بجلی کے جو پرائسز ہیں سی پیک کے پروجیکٹ کی ان کے ادائیگیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، ان کی جو کاسٹ ہے اس کا مسئلہ ہے، اس کے ریٹ آف ریٹرن کا مسئلہ ہے، اور کافی چیزیں ہیں وہ کر رہے تھے، وہ مارے گئے ہیں. تو اب یہ باتیں آگے بڑھنی تھی، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے، جو میں سمجھا ہوں کافی عرصے کے دوران، جب آپ پاکستان میں بیسکلی جو یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آگے ہونے جا رہی ہے یا ماضی میں بھی ہوئی ہے، وہ G2G ہوئی ہے. تو G2G بھی دوست ممالک نے کی ہے، چائنا نے کی ہے، سعودی عرب کر دیتا ہے، جس طرح UAE کر دیتا ہے. تو اس قسم کے ممالک ہیں، اور G2G جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور جو معاہدے ہوتے ہیں وہ زنجیریں میں ان کو سمجھتا ہوں، اور وہ ہیں زنجیریں. ہمارے دیکھ لیں سی پیک کے پروجیکٹ ہیں یا کچھ اور پروجیکٹ ہیں، بجلی کے جس طرح پروجیکٹ ہیں، دوست ممالک نے کچھ انویسٹمنٹ کی تھی. اور جب پاکستان جیسا ممالک ہو جہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات اتنے ہوں، وہاں پر انویسٹمنٹ کا اتنا سازگار ماحول نہ ہو، اور وہاں پر پھر آپ کو بلیک میل ہونا پڑتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے. پھر جب G2G پہ لاتے ہیں تو پھر آپ کو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن دینے پڑتے ہیں، جو آپ نے دیے ہیں 17 سے 21% تک کے پاور پروجیکٹ میں اور دیگر پروجیکٹ میں آپ نے گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن دیے ہیں، جو آج ہمارے گلے کی کہتے ہیں پھندا بنے ہوئے ہیں. IPPs ہیں جس میں بہت سارے معاہدے ہیں، اور آج ہم بجلی کی دنیا میں مہنگی ترین بجلی دینے کے لیے وہ عوام کو اور انڈسٹری کو دینے پر مجبور ہیں. اس کی وجہ یہی G2G پروجیکٹ ہیں جو آپ نے چائنا سے کیے، آپ نے سعودی عرب سے کیے، قطر سے کیے ماضی میں، اور بھی UAE کے ساتھ بھی کیے ہیں، اسی طرح کچھ اور ممالک کے ساتھ کیے ہیں، چائنا کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں. تو یہ پھر مزید معاہدے ہونے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے پھر ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میں تو امید ہی کی جا سکتی ہے. انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک میں کمپٹیٹو انوائرمنٹ ہو، کمپٹیٹو انوائرمنٹ میں لوگ آئیں، کمپیٹ کریں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے، FTI باہر سے آئے، پرائیویٹ کمپنیاں آئیں، اس طرح ماضی میں آئی تھی، بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ آئی ہیں. تو وہ پھر آپ اس کو انویسٹمنٹ کو کہہ سکتے ہو کہ وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی، آپ کی گلے کی جو ہے وہ پھندا نہیں بنتا، زنجیر نہیں بنتی، اور وہ اس سے امپلائمنٹ بھی آتی ہے، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. اس G2G سے تو آپ دیکھیں نا کہ امپلائمنٹ اتنی آتی نہیں ہے جتنی آپ کے اوپر جو ہے بوجھ بڑھ جاتا ہے، آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، آپ پہ لون بڑھ جاتے ہیں، آپ پہ انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں ایک فیوریبل انوائرمنٹ آپ نے فراہم کرنا ہے، بزنس اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی، پھر G2G کی ضرورت نہیں ہوگی. G2G کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کئی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور ابھی بھی پاکستان کرے گا جو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ G2G کے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے معاہدے کیے ہیں چائنا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، وہ پھر پبلک بھی نہیں کیے جاتے. وہ بڑی آسانی سے ان کو بس طریقے سے کر دیتے ہیں اور ان کو سیکرٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان ممالک کی بھی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ان پروجیکٹ کو، ان منصوبوں کو، ان معاہدوں کو سیکرٹ رکھا جائے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اب آنے والے دنوں میں. انویسٹمنٹ کی تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس قسم کی انویسٹمنٹ جس سے مزید آپ کے اوپر پریشر بڑھے، آپ کے ڈیٹ لائبلٹیز بڑھ جائیں، آپ کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے، تو پھر وہ مسائل ہوتے ہیں، اور آپ کو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن دینا پڑتے ہیں. اس میں لازمی یہی ہوگا جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے، چاہے یہ مائننگ میں کریں، چاہے یہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں سعودیز، یا آئل سیکٹر میں کریں، مائننگ میں کریں، کسی بھی شعبے میں کریں، تو پھر گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن کو دینا پڑے گا. اور یہی G2G کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو پھر فیس کرنے پڑتے ہیں. تیسری خبر بھی بڑی اہم ہے.
پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک گرے اکانومی کام کرتی ہے اور سمگلنگ اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس کی وجہ آپ کی ایک 1400 کلومیٹر طویل بارڈر لائن ہے، مشکل ترین دنیا کی افغانستان کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ کی سرحد ہے، اور بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سمگل ہوتی ہیں ایران سے بھی۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایرانی مال کی بہت ساری مارکیٹ ہیں، اس طرح افغانستان سے بہت زیادہ مال سمگل ہوتا ہے، باقی انڈیا سے بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، میں اس کو بڑا فیصلہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے یہاں کام کیے ہوئے ہیں، پاکستان میں قانون بنائے ہوئے ہیں، اس میں ایک ایسا سوراخ چھوڑا ہے کہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن اس سے پھر بینیفٹ لیا جاتا ہے۔ اب سمگلنگ میں کیا ہو رہا تھا؟ سمگلنگ ہوتی ہے گاڑیوں پہ، ٹرکوں پہ، بسوں پہ، آپ کے موٹر سائیکلوں پہ، آپ کے مختلف چیزوں پہ، اور جانوروں پہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور ہوتا کیا تھا، جب آپ پشاور سے یا باڑے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، راولپنڈی جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، اس میں آپ نے سمگلنگ کا مال پکڑ لیا تو گاڑی ضبط نہیں ہوتی تھی، گاڑی کو جرمانہ دے کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ایک خاص قسم کی رعایت تھی جس سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی تھی، وہ پھر گاڑیاں، کیونکہ پرافٹ زیادہ ہے، جب آپ سمگلنگ کا مال لائیں گے تو اس میں وہ پرافٹ تو ہوگا، یا ایران سے آپ کا آئل آتا ہے ٹینکرز میں، یا اس میں ان گاڑیوں کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا، اسی طرح باقی سامان آتا ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسٹمز کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ یہ گاڑی ضبط ہو جائیں گی جس میں بھی سمگلنگ کا مال ہوگا، اور چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کسی جانور کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی بس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کسی ٹرک کے ذریعے، یا کسی موٹر سائیکل بھی بے شک یوز ہو رہا ہو، تو وہ تمام چیزیں ضبط ہو جائیں گی وہ گاڑیاں، اور اب وہ جرمانے دے کے ان گاڑیوں کو ریلیز نہیں کرایا جا سکے گا۔ تو یہ بڑا ایک، اس سے کم از کم یہ جو انلیگل کام جاری رہتا تھا، چند ہزار جرمانہ کر کے وہ گاڑی لے جاتے تھے اور پھر دوبارہ اسی کام پہ شروع ہو جاتے تھے، اور میں آپ کو گارنٹی تو نہیں کہتا، کسٹم والوں کو بھی پتہ ہے ان ساری باتوں کا۔ پشاور سے، کوئٹہ سے، چمن سے جتنی بھی گاڑیاں نکلتی ہیں، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہیں، چاہے کمرشل وہیکلز ہیں، جو ٹرکنگ والے آپ کے ہیں، اور چیزیں، ان سب میں 90% کم از کم سمگلنگ کا مال اس میں یوز ہوتا ہے، اور وہ جاتا ہے وہاں پر۔ اور وہ اب جب یہ اختیار مل جائے گا، گاڑیاں ہی ضبط ہو جائیں گی، گاڑی واپس نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی، اس میں کوئی رعایت نہیں، تو اس سے یقیناً فرق پڑے گا اور پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے گی، ڈومیسٹک جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو حوصلہ ملے گا، ان کی ڈیمانڈز تھوڑی سی بہتر ہوگی۔ امپلیمنٹ بڑا ضروری ہے اس قسم کے اقدامات پر، کسٹم حکام کی ٹریننگ ضروری ہے تاکہ وہ ان معاملات میں، آپ کو پتہ ہے ہماری پوری سوسائٹی میں کرپشن ہے، تو کسٹم میں تو سب سے زیادہ ہے، اور ہم نے خود دیکھی ہے کئی دفعہ۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں، 2-4 دن میں ذرا ایبسنٹ رہا ہوں یوٹیوب سے، اس کی معذرت چاہتا ہوں، کچھ مصروفیات ایسی تھیں۔ آئندہ کوشش کریں گے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اس قسم کی خبریں دیتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔